मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। लोग कह रहे हैं इंडिया चांद पे पहुंच गया, और ये मौलवियों की बातें देखो, ये निकाह तलाक के हकाम बताते रहते हैं बैठ के। ये बताते हैं नमाज में टांगे कितनी चौड़ी करनी है, कितनी ज़ोर से आमीन, आहिस्ता आमीन, और इस तरह तलाक होती है, इस तरह नहीं होती, ये विरासत, ये कि छोटी छोटी बातों में, रफ़ुल यदैन के मसलों में, और वो फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ काफिर नहीं है, जन्नत जहन्नम हूरों की लालच में अटकाए हुए लोगों को इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे पहुँच गया। कुरान कह रहा है पैगम्बरों ने जब दावत दी तो जिनके पास इल्म था वो इतराने लगे। क्या गलत इल्म था उनके पास? गलत इल्म को कुरान इल्म नहीं कहता। जहां इल्म कहेगा ना उससे मुतबादिर ये तो सही नॉलेज थी। यहां नॉलेज से कौन सी नॉलेज मुराद है? क्या दीन की नॉलेज उनके पास थी? यहां मुराद है साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज, जो उनके पास थी, पैगंबरों के पास नहीं थी। तो वो इतराते थे कि घर बनाना हमें आता है, पहाड़ों को तराश के पूरे महल खड़े कर देना हमें आता है। हमारे यहाँ हकीम जालेनूस जैसे तबीब पाए जाते हैं जिनको जड़ी बूटियों का पता है कि इस जड़ी बूटी के खिलाने से ये फायदा होगा, इसके खिलाने से ये फायदा होगा। हमारे यहाँ बड़े बड़े माहिरीन फल्कियात हैं जो बताते हैं कि कल इतने बज के इतने मिनट पे सूरज तुलू होगा। उस जमाने का जो भी बजकर होगा, जो भी उस जमाने में टाइम का मैयार था, और सूरज इतने दिनों में पूरा चक्कर मुकम्मल। फल्कियात का इल्म तो बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। हम जब दुनिया में कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, हम बताते हैं कि कितने डिग्री से आपने मशरिक की तरफ सफ़र करना है, कितने डिग्री मगरिब की तरफ सफ़र करना है, तो फलां कंट्री में पहुंचोगे। सितारों की मदद से समंदरों में सफ़र हम जानते हैं। तो ये तमाम उलूम जो अल्लाह ने उन कौमों को दिए थे, कौम आद, कौम समूद, कौम सालेह, कौम नूह, वो तमाम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस के इन उलूम पर इतराते थे और पैगंबरों का मजाक उड़ाते थे। समझते हो बात को कि नहीं समझते? बिल्कुल यही स्टाइल आजकल के लिबरल्स लोगों का है कि इन मौलवियों को आता क्या है, इन मौलवियों को आता क्या है? बिल्कुल भी नहीं आता। हमारे पेट में दर्द होता है, मुझे तो नहीं आता कि पेट का इलाज कैसे होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है। अगर जब वो कोविड आया था ना, कोरोना, तो लोग उससे पूछ रहे थे ये है कि, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो डॉक्टर से पूछूंगा भाई, मैंने तो लफ्ज ही कोरोना का फर्स्ट टाइम सुना है। क्या ख्याल है भाई? लोग मुझसे आते हैं पूछने के लिए, मुफ्ती साहब पैसा कमाने का तरीका बताएं। कहता हूं भाई बर्बाद करने का तरीका आता है, कमाने का तरीका बिल्कुल तजर्बा नहीं है। बर्बाद करने का आता है, वो पूछ लो, तो वो वाला काम नहीं करो तो शायद कमा लोगे। लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं बर्बाद करने का क्या तरीका है? मैंने कहा अपने पैसे किसी काबिल एतमाद आदमी को दे दो कारोबार के लिए, अपने पैसे बिजनेस के लिए किसी काबिले एतमाद, क्योंकि जिस पर एतमाद नहीं उसको तो कोई देता ही नहीं है। किसी भी काबिले एतमाद को दे दो, चलते हुए बिजनेस में जिसकी इतनी अर्निंग हो उसको दे दो। इसका मतलब आपका पैसा गया। ये बेहतरीन तरीका है पैसा डुबोने का। डुबोने का तरीका बताता हूं। अब कमाने का खुद बखुद इसका उल्टा कर लो। क्या मतलब? अपना पैसा कभी किसी को मत दो। जो आपकी जेब अल्लाह ने दी है ना, जेब ये इसलिए दी है कि ये किसकी है? आपकी जेब। तो मुझे तो नहीं पता भाई गंजे के सर पे बाल कैसे उगते हैं। लोग कह रहे हैं इंडिया चांद पे पहुंच गया, और ये मौलवियों की बातें देखो, ये निकाह तलाक के हकाम बताते रहते हैं बैठ के। ये बताते हैं नमाज में टांगे कितनी चौड़ी करनी है, कितनी जोर से आमीन, आहिस्ता आमीन, और इस तरह तलाक होती है, इस तरह नहीं होती, ये विरासत, ये कि छोटी छोटी बातों में, रफ़ुल यदैन के मसलों में, और वो फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ काफिर नहीं है, जन्नत जहन्नम हूरों की लालच में अटकाए हुए लोगों को इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे पहुँच गया। अरे ये एतराज़ आप हमसे मत करो, साइंसदानों से करो भाई। हमारा टॉपिक चांद पे पहुँचना, मौलवी का ये टॉपिक ही नहीं है। मुझे तो लाहौर पहुँचने का तरीका नहीं आता, मैं चांद पे पहुँचने के तरीके कहाँ से मैंने पढ़ा ही नहीं है। क्या ख्याल है भाई? मैं तो जब लाहौर जाना होता है तो पहले देखता हूं जहाज का टिकट कितना है और ट्रेन का कितना है, या अपनी गाड़ी में जाए तो कितना, फिर टाइम कितना, उसको कैलकुलेट करके माहिरीन से मशवरा लेता हूं किस तरह जाना इस मौसम में मुनासिब रहेगा। और हम जब लाहौर जाते हैं तो गाड़ी में जाते हैं। गाड़ी किसने इजाद की है? साइंसदानों ने इजाद की है। उनकी इजाज़त से तो मैंने भी चांद में जाना होगा तो इंडिया से या रशिया से राब्ता करूंगा यार, अगली दफा मुझे लेके चले जाओ।
کیا خیال ہے؟ تو یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. سارے نزلے کس پہ گرائے جاتے ہیں؟ مولویوں کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی. تو یہ نیا تانا نہیں ہے, یہ پیغمبروں کو بھی دیا جاتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر مولوی کا سوسائٹی میں کام کیا ہے, وہ بیٹھا ہوا کیوں ہے جب وہ نہ چاند پہ جا سکتا ہے, نہ کسی کا نزلہ ٹھیک کر سکتا ہے, نہ کورونا کے بارے میں. اچھا, مولوی غلط رہنمائی بھی کرتے ہیں کورونا کے بارے میں, کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے نا, کیونکہ بیچاروں کی فیلڈ نہیں ہے, تو جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے, ان کو پتہ ہی نہیں. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ہے ہی نہیں, تو کئی سارے مولانا دنیا سے چلے گئے اسی چکر میں نا, کہ نہیں ہے کورونا نہیں, ان کو ہو گیا, وہ چلے بھی گئے. مرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں رپورٹ پازیٹیو ہے. حضرت, میں بڑے بڑے حضرتوں کو جانتا ہوں, حضرت رپورٹ پازیٹیو. اب ہے سب یہودیوں کا کرا کرایا, کوئی پازیٹیو نہیں ہے, پیسے کھلائے ہوئے. حضرت خدا کی قسم یہ کورونا ہے. وہ حضرت دنیا سے چلے گئے. مجھے پتا ہے وہ برے حضرت نہیں تھے, ان کی فیلڈ نہیں ہے نا, تو ان سے اس میں کیا ہو گئی, غلطی ہو گئی. پولیو کے قطروں کا آپ مسئلہ اٹھا کے دیکھ لو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پولیو کے قطرے, میں کہ پولیو کے قطرے بھائی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, ان سے پوچھو جا کے. اور ایک بات یاد رکھو, سارے غلط نہیں ہو سکتے. بار بار میں کہتا ہوں, سارے ڈاکٹر بیوقوف نہیں بن جاتے. WHO نے سب کو الو بنا دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. WHO میں بہت سارے ملکوں کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن کنٹری بھی ہیں. تو کسی چیز پہ وہ ریسرچ کریں گے, اگر وہ چائنا کے اگینسٹ جائے گی تو چائنا آواز اٹھائے گا نا وہاں پہ. یہ کیا بات ہے کہ چائنا بھی مان گیا, امریکہ بھی مان گیا, جاپان بھی مان گیا, فرانس بھی مان گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں مدرسے سے فارغ ہوں لہذا WHO کی یہ رپورٹ کیا ہے, غلط ہے. تو یہ نہیں ہوتا, دنیا مذاق اڑائے گی آپ کا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بادشاہ, انڈیا چاند پہ پہنچے, وہاں کائنڈلی 2-4 باتیں مجھے اس کے بارے میں کہنے دیں, کیونکہ نا جب سے انڈیا چاند پہ گیا نا ہمارا بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی کہہ رہا ہے ان کے تو چاند کے 29 اور 30 میں اختلاف ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان کے یہاں چینی کے مسئلے چل رہے ہیں, کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ہو گیا. اور انڈیا کہاں, کرنسی دیکھو ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی, انڈیا کہاں جا رہا ہے, چاند پہ. تو انڈیا کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ہم اس پہ کوئی جیلسی نہیں ہے کہ آپ چاند پہ کیوں چلے گئے. اپنا جو انہوں نے جو سیارہ بھیجا, راکٹ بھیجا اپنا, بہت آپ کو ہماری طرف سے مبارک. لیکن اس کا پتہ ہے اب کیا ہوگا, ابھے نندن اب دوبارہ آئے نا, تو ہم صرف دودھ پتی پہ اکتفا نہیں کریں گے, اب ہم ان کو چاند پہ لے جانے کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ بھی دیں گے. یہ میرا وعدہ ہے. لیکن ابھے نندن اس کی ہمت انشاءاللہ نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے ہم چاند پہ پہنچ گئے, لاہور بالکل بارڈر کے 1 انچ کے فاصلے پر ہے. تو یار اپنی کچھ پازیٹیو چیزوں کا بھی تو اعتراف کیا کرو نا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اندر برائیاں نہیں ہیں, کچھ خوبیاں بھی تو ہیں. اتنا پاورفل کنٹری جو چاند پہ پہنچ گیا, وہ دوبارہ ٹرائی کریں نا, طیارہ لے کر آئے نا, اندر آیا تھا نا جہاز لے کر, تباہی بربادی کے ارادے سے آیا تھا نا, تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے. ٹھیک ہے ہم چاند پہ نہیں گئے, لیکن سر اٹھا کے جینا الحمدللہ عسکری میدان میں کم از کم جانتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینا. تو انڈیا سے کہو یار تم چاند پہ گئے ہو, مبارک ہو آپ کو, لیکن اس خوش فہمی میں مت آ جانا کہ آپ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرو کہ ہم چونکہ اتنی ترقی کر گئے ہیں تو یہ غریب ملک جن کے یہاں نہ چینی مل رہی ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, اور کچھ 2-4 چیزیں مل بھی رہی ہیں, تو آپ پان وان تو وہیں سے اس مغل ہو کے آ رہا ہے, سنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو گٹکے پہ چل رہے ہیں لوگ یہاں پہ, غریب آدمی کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے, گٹکے سے مل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے یہاں گٹکا کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے بیان کے لیے. سب کچھ نیگیٹیوٹی اپنی جگہ, لیکن بھائی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ عسکری میدان میں ہمارا پلڑا انڈیا پہ بھاری ہے انشاءاللہ. تو نہیں تو ٹرائی کرو نا. کیسے آئے تھے ابھی نندن صاحب, کتنے آرام سے اتارا ہمارے فوجیوں نے. اور اچھا بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی ہو جاتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا. دیکھو کوئی طاقتور آئے کمزور سے لڑنے کے لیے, کمزور ایک کو تو پہلی بات تو غصہ آئے گا, تھر تھر کانپے گا, جو چیز ملے گی اٹھا کے مارنے کی کوشش کرے گا, بھاگے گا ادھر ادھر. لیکن کوئی پاورفل بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے کوئی کمزور آ جائے تو پاورفل کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا, ہنسی آئے گی پہلے اس کو. کیا خیال ہے بھائی کہ یار تو اپنی صحت دیکھ اور لڑائی دیکھ, یار کس سے لڑ رہا ہے یار. غصہ میں نہیں آئے گا, بلکہ کیا کرے گا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, بول جا بیٹا شاباش. لوگوں کے کہا اس کا ذرا بی پی چیک کرو, شاید ہائی ہو گیا تو ٹینشن میں آیا بیچارہ,
تو یہ اس کے پاورفل ہونے کی علامت ہوگی. ہم نے بھی یہی کیا. جب وہاں سے تیار آیا ہمارے ملک میں حملہ کرنے کے لیے, تو ہمارے پائلٹ آرام سے, یہ نہیں جذباتی نہیں, ایمرجنسی نافذ پورے ملک میں سائرن بج رہے ہیں, پھر جا کے تباہی بم پھینک رہے ہیں, دہلی پہ 3 بم گرا دیے, یہ نہ. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ بہت ہی خاندان, ریلیکس. ابھی نندن سے بولا کائنڈلی نیچے بٹھایا ان کو. یہ نہیں کہ رکھ کے تھپڑ لگائے, یہ تیری ایسی کو, تیری ہمت کیسی. لاہور کو تو آپ کو پتا ہے لاہور میں گالیاں کتنی ہیں. لاہور کی جو گالیاں ہیں ممبر پہ اشارتاً بھی ذکر نہیں کی جا سکتی, کچھ بھی نہیں, گالیاں والیاں نہیں بھائی, یہ بالکل نہیں. ان سے بلا کے پوچھا بھائی کس سلسلے میں آنا ہوا تھا آپ کا؟ ابھی نندن نے کہا بم برسانے کے سلسلے میں آیا تھا میں یہاں, بم کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا میں. تو بٹھایا, نہایا دھلایا, تولیہ وولیا رکھا, چائے دودھ پتی پلائی, اور بولا کائنڈلی دوبارہ آنا ہو نا تو بتا کے آئیے گا آپ, ٹھیک ہے نا. یہ بغیر بتائے آنا بالکل مناسب. تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں بھائی, کچھ تھوڑی سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو انڈیا والے خوشی منائیں, چاند پہ چلے گئے یقیناً, لیکن ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. اور وہ اتنا ذلیل نہیں کر رہے. یہاں کچھ گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں پاکستان میں, کچھ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, وہ اپنے ملک کو زیادہ رسوا کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا. تو ایسے بے وفا لوگوں اور ایسے گھٹیا سوچ کے لوگوں سے ہوشیار رہیں. فیس بک اور یوٹیوب پہ پازیٹیو کمنٹس کر کے ان کو اپریشیٹ نہ کریں. جب وہ اپنے ملک کی رسوائی کریں نا انڈیا کے مقابلے میں, آپ بولے تو لگتا ہے غیر خاندانی آدمی ہے. خاندانی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا فرحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو نالج تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے. اب دیکھو انڈیا ہی کی حالت دیکھ لو, ٹھیک ہے انڈیا چاند پہ پہنچ گیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو انڈیا میں عوام ہے, انڈیا ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے کیا؟ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری امریکہ گیا چاند پہ, لیکن امریکہ کی عوام دیکھو نا کتنی خوشحال ہے. آپ پہلے عوام کو خوشحال کرو, اس کے بعد جو اضافی خرچے آپ چاند پہ جائیں, مریخ پہ جائیں. عوام کا بیڑا غرق. اتنا اقلیتوں پہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. وہ ظلم تو میڈیا پہ آتا نہیں ہے جو ہو رہا ہے, چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ مسلمان ہو, اس قدر اقلیتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. پاکستان میں اگر ایک چرچ جلایا جاتا ہے, مذہبی رہنماؤں کی طرف سے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, ان جلانے والوں کو چوک پہ لٹکاؤ. مذہبی لوگ ان دہشت گردوں اور شدت پسندوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اور میں یہ آپ بتا دوں, یہ جو پاکستان میں چرچ وغیرہ جلائے جا رہے ہیں, یہاں کے یہ بھی کچھ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو یہاں پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہیں. یہ بھی یہاں کی عوام نہیں ہے, اگر ہے بھی تو یہ باہر کے ایجنٹ ہیں. لیکن آپ انڈیا میں حالات دیکھو جا کے, کیسے ٹھٹرے ہوئے لوگ ہیں وہاں کے, جو غریب طبقہ کیسا پس رہا ہے وہاں پہ. تو چند باتیں دیکھ کر اب ایک دم اپنی اوقات نہیں بھول جانی چاہیے. ہمارے ہاں اقلیتیں بہت عزت کے ساتھ ہیں, یہاں سکھ بہت عزت کے ساتھ ہیں. کسی سکھ کو کوئی جان کا خوف نہیں ہے, کسی ہندو کو یہاں جان کا خوف نہیں ہے, کسی عیسائی کو جان کا خوف نہیں ہے. انڈیا میں ایسے تھوڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی کرسچن اگر پاکستان میں رہتا ہے نا, وہ انڈیا جانا کبھی بھی پسند نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے میں یہاں زیادہ سے, مجھ سے تو پادری ملتے ہیں, کتنے پادری مجھ سے مل چکے ہیں ایئرپورٹس پہ یا مختلف جگہوں پہ, بڑی عزت کے ساتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت خوش ہیں اور آپ کے بیان بھی ہم سنتے ہیں, آگے ہم پھیلاتے بھی ہیں. ایمان لانا نہ لانا یہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن خوش ہیں. اگر میں چاہتا یہاں بیٹھ کے, ہم بھی مذہبی منافرت پھیلا سکتے تھے نا, لیکن ہم نہیں پھیلائیں گے. کیوں؟ نہ ہمیں گورنمنٹ اس پہ سپورٹ کرے گی اور نہ علماء سپورٹ کریں گے ہمیں اس پہ. تو چند باتیں دیکھ کر ایک دم نہیں آپے سے باہر ہو جایا کرو بھائی, جذباتی ہو جایا کرو. انڈیا میں بہت ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں, جبری بدکاریوں کے, جو غریب لڑکیاں ہیں. ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں جو غریب لڑکیاں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس مذہب ہے. قانون تو ہمارا بھی سیم, ان کا بھی سیم, لیکن ہمیں مذہب بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے. وہاں مذہب نہیں ہے. ہندو سیکولر ہو چکے ہیں, مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں. جب سیکولر ہو گئے تو قانون کی گرفت سے انسان یا تو ڈرتا ہے یا خدا کی گرفت سے. قانون کی گرفت بھی نہیں ہے اور اللہ کو مانتے نہیں ہیں, تو نتیجتاً کیا, اخلاقی برائیوں کا ریشو کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بہت زیادہ بڑھے گا. خیر,
تو قرآن کہتا ہے وَفَرِحُوا، نماز 8:30 پہ، وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اللہ کہتے ہیں ان کے پاس جو نالج تھی، میں نے بتایا اس نالج سے مراد دین کی نالج نہیں ہے. اس سے کون سی نالج مراد ہے؟ سائنس ٹیکنالوجی کی نالج، میڈیکل سائنس کی نالج، ہنر کی نالج. اور قرآن کہتا ہے اتنی نالج تھی وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اللہ کہتے ہیں تم لوگ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یقین نہ آئے احرام مصر جا کے دیکھ لو آپ. تمہیں میں مصر گیا تو انشاءاللہ ولاگ بناؤں گا، دکھاؤں گا، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو. اتنے بڑے بڑے پتھر بغیر جوڑ کے کس نے یہاں لا کے رکھے بھائی؟ کون سی کرینیں تھیں جنہوں نے پہاڑوں پہ اتنے بڑے بڑے پتھر لا کے رکھے ہیں؟ اور وینٹیلیشن کا ایسا خاندانی انتظام کہ ٹیمپریچر مینٹین رہے. یہ عجوبہ ہے. ایسی کتنی چیزیں تو ختم ہو چکی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے جو ان کو ترقی دی تھی تم اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. اتنی ترقی دی تھی اللہ تعالیٰ نے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ترقی، یہ ٹیکنالوجی، یہ نالج، یہ سرداری، یہ دولت ان کے کام نہیں آئی. تو ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نفسیات ہی ہے. اچھا انہوں نے پیغمبروں کو جو تانے دیے، وہ تانے کیا دیے ان قوموں نے؟ سب کا ایک ہی تانا تھا، وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم ہماری طرح کے انسان ہو. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہو. کیا مطلب؟ میں اگر 16واں گریڈ کا ہوں، تم 17 کے ہوتے تو میں تمہاری بات سنتا. میں اگر 1 لاکھ کماتا ہوں، پیغمبر اگر 1.5 لاکھ کماتے تو میں آپ کی بات بولو سنتا. میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی نالج ہے، میں بیماروں کا علاج کر سکتا ہوں. میں حکیم جالینوس کا شاگرد رہا ہوں، آپ بیماروں کا علاج نہیں کر سکتے. تو کسی بھی طرح سے آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تو ہم آپ کو اپنا سردار کیوں بنائیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لبرلز کا ہے یا نہیں ہے؟ وہ علماء کی اتباع سے جو عار محسوس کرتے ہیں، ذلت اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں، انہی بیسس پہ کرتے ہیں، انہی بیسس پہ. اور گورے کو جو فالو کیا جاتا ہے، غیر مسلموں کو، جو اہل مغرب کو جو فالو کیا جاتا ہے، ویسٹرن کلچر کو جو فالو کیا جاتا ہے، انہی 3 بیسس پہ کہ ان کے پاس دنیا کی حکومت بھی ہے. نمبر 2 معاشی ترقی، جو دولت وہ بھی ہے، اور سائنس ہے ٹیکنالوجی کی نالج بھی کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے. یہ 3 چیزیں ان کے پاس ہیں، جس کی وجہ سے ہم علماء کو چھوڑ کے فالو کس کو کرتے ہیں؟ مغرب کو، انگریز کو فالو کرتے ہیں ہم، کہ یار 3 چیزیں ان کے پاس ہیں. وما نرا لکم علینا من فضل، علماء کے بارے میں کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور گورے کے بارے میں کیا؟ کہ آپ کو ہم پر بہت فضیلت ہے. نمبر 1 قوم کی سرداری بھی کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کی آپ کے ہاتھ میں. نمبر 2 معیشت بھی کس کی مضبوط ہے؟ ڈالر آپ کا 307 پہ پہنچ گیا. آج 307 ہے، کون سا چل رہا ہے بھائی؟ 315 پہ میں تو خوش ہو رہا تھا. 325 پہ پہنچ گیا. معیشت ان کی مضبوط، سمجھ رہے ہو؟ اور ٹیکنالوجی اور سائنس، ہماری یونیورسٹیوں میں جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کسی ایک کتاب کا رائٹر دیکھا؟ عبدالستار بھائی ہے بھائی، انڈا موڑ والے، کوئی فزکس کی ایک کتاب دکھاؤ جس پہ لکھا ہو کہ رائٹر جو ہے یہ پٹیل پاڑا، گرو مندر، وسیم کباڑیا. کبھی لکھا ہے کسی کتاب پہ؟ میں کبھی کہیں گیا تھا، ایک مجمع میں ایک صاحب آئے، کہہ رہے ہیں مصعب میرا نمبر ہے، میں وسیم ہوں، کائنڈلی میرا نمبر لے لیں، جس کا آپ بیان میں اکثر تذکرہ کرتے ہو. میں نے اس کا پرچی لے کے نا گاڑی میں رکھ لی. میں نے کہا اس کو ایک دفعہ فون ضرور کروں گا، معذرت ضرور کروں گا. میں وہ ابھی تک پرچی گاڑی میں ہی پڑی ہوئی ہے اس کے فون نمبر کی. ہو سکتا ہے کوئی ستار صاحب ملیں گے، میں وہی ستار ہوں جس کا آپ بیان میں تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ 3 خصوصیات کس میں پائی جاتی ہیں بھائی؟ گورے میں. قال الملا، قوم کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے. ہمارے ہاں فیصلے بھی کون مسلط کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ. دولت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے پاس ہے. ہماری ترقی پتہ ہے کہ IMF نے قرضہ دے دیا، یہ ہماری کیا ہے؟ ترقی. وہ نہیں دے رہا، تنزل. اور نالج تو ساری ٹوٹلی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں سے آ رہی ہے. یونیورسٹیوں میں کوئی ایک کتاب مولانا فلان رحمت اللہ علیہ کی، ہاں وہ مطالعہ پاکستان ٹائپ کی چیزیں شاید ہوں جس کا سائنس ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں، اس میں 2-4 مولاناؤں کے نام آ جاتے ہیں. جی علامہ شبیر عثمانی نے جھنڈا لگایا تھا، تو لوگ کہتے ہیں لگا لیا نا تو کیا کریں، جھنڈا لگا لیا انہوں نے.
یہ علامہ اقبال نے 2-4 پوائنٹ کی باتیں کر دی تھیں. علامہ اقبال کا بھی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا. اب وہ بھی شاعری کی حد تک رہ گیا ہے. مینٹلی ہم کس کے غلام ہیں؟ ان لوگوں کے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ 3 ہی طبقے ایسے تھے جنہوں نے خدا سے دشمنی لی پیغمبروں کے مقابلے میں. تو میرے بھائی کس کو اپنا باپ بنا رہے ہو؟ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے جس کو خدا جگہ جگہ ناکام کہہ رہا ہے، اللہ پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا طبقہ، تباہ برباد ہونے والا طبقہ، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام، آپ اس کو صرف کامیاب نہیں کہہ رہے بلکہ آپ اس کو اپنا باپ مان رہے ہو. ہماری خواتین پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ویسٹرن کلچر سے یہ بے پردگی آئی ہے کیونکہ وہ پردہ نہیں کرتی. جب وہ بے پردہ ہو کے اتنی ترقی کر سکتی ہیں، خواتین کہتی ہیں تو ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ انگریزوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یار جب وہ بغیر داڑھی کے چاند پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ مولویوں نے ہمیں داڑھیوں میں کیوں الجھایا ہوا ہے بھائی کہ 40 دن تک جو بغلے صاف نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی لیکن چاند پہ تو پہنچ جاتا ہے نا. وہ چاند کا بالوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ مولوی کی چھوٹی چھوٹی گھٹیا گھٹیا باتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پھنسا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات، عقیقہ 2 بکرے اور لڑکی کا کتنا؟ 1 بکرا. یہ ہے اسلام. میں بھی آ رہا ہوں اس طرف. آپ اسلام ہی چھوڑ دیں کبھی. یہ اسلام اچھا پوری بات نہیں ہوتی نا تو ادھوری میں پھر یہ مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے. علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا نا کہ اللہ سے شکوے شکایتیں کی اس میں کہ اللہ ہم نمازی ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہمیں تو نے یہ حال کیا ہوا ہے اور جو اہل مغرب تجھے مانتے نہیں وہ اتنی ترقیوں پر. تو پہلے شکوہ لکھا تو بعض علماء نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا. بھائی یہ تو اللہ پہ اعتراضات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ذرا جواب تو دینے دو مجھے. پھر اللہ میاں کی طرف سے جوابات دیے. تو یہ 3 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان قوموں نے تکبر کیا. دیکھو یہ آج بھی ہے، میں بار بار اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ پیغمبروں کی شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ ہماری طرح کے انسان ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ نہ کرتے کہ میں اللہ کا سفیر اور نمائندہ ہوں تو آج دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی؟ بولو، کوئی بھی نہیں جانتا. کیونکہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی نئی چیزیں تو آپ لے کے آئے نہیں. کوئی نئی تھیوری لے کر آئے ہوتے جو اس زمانے کے سائنسدانوں کو چیلنج کر دیا ہوتا. نوح علیہ السلام پر بھی یہی الزام لگا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. یاکلوا مما تاکلون منہ، کہ یہ وہی چیزیں کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. ویشرب مما تشربون، یہ وہی کچھ پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، جو بڑے بڑے لوگ تھے، نالج والے لوگ، دولت والے لوگ، وہ کہتے تھے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اپنے جیسے انسان کو فالو کرو گے إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. حالانکہ وہ خود بھی انسانوں ہی کو فالو کر رہے ہوتے تھے. وہ کون سا کوئی الگ سے تعلیمات. آج جو علماء کو فالو نہیں کرتے کہ ہم انسانوں کو فالو نہیں کرنا، تو کیا مطلب وہ کسی خلائی مخلوق کو فالو کر رہے ہیں کیا؟ وہ انگریز کو فالو کر رہے ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے. وہ بھی انسان ہے بھائی. تو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. تو ایک تو پیغمبر کی ذات پہ اعتراض ہوا ان کو. وہ اعتراض کیا تھا؟ مَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. یہ آیت یاد رکھ لیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت سے کیا مراد؟ 3 باتوں میں آپ یا تو ہمارے برابر ہو یا ہم سے بھی کمتر ہو. وہ 3 باتیں یاد رہیں گی. کوئی عہدہ آپ کے پاس نہیں ہے، دولت آپ کے پاس نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم آپ کے پاس نہیں ہے. ان 3 چیزوں میں یا تو آپ ہمارے برابر ہو یا آپ ہم سے کم ہو، لہذا ہم آپ کو فالو نہیں کریں گے. یہ ایک اعتراض. دوسرا اعتراض یہ میں اس لیے پکا کر رہا ہوں کہ آج بھی مذہب پہ یہی اعتراضات ہو رہے ہیں اور اسی بیس پہ لوگ مذہب سے دور بھاگ رہے ہیں کہ بھائی ان مولویوں کا. اور پھر دوسرا مزید قیامت یہ کہ علماء کا امیج جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا انہوں نے اور خراب کر دیا ہے. اب یہ مولوی ایسے، حالانکہ ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو مولویوں میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں بھائی. پورے طبقے کی آپ نے نفی کر دی. کس کے پاس جائیں گے لوگ کہیں گے اب اس اسکالر کے پاس جائیں گے جو مولویوں کی نفی کر رہا ہے. آپ وہاں بھی نہیں جاؤ گے بھائی. وہ چند اکیلے ہیں، ان کی اکائیاں اتنی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ والا کہ یہ والا کہ یہ والا. تھوڑے دن میں آپ وہاں کے بھی نہیں رہیں گے، آپ ایک بند گلی میں آگے کھڑے ہو جائیں گے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا اعتراض جو پیغمبروں پر ہوتا تھا
وہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ایک تو معاذ اللہ نقل کفر یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ان کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. دوسرا ان کی باتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی سے میچ نہیں کرتی. کسی سائنسدان نے آج تک ایسی کوئی تھیوری پیش نہیں کی ہے. مثال کے طور پر دیکھو, میں نہ میرے پاس پیسہ ہو, نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہو, نہ میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج ہو, تو لوگ میری بات سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. لیکن میں ایک بڑی تھیوری پیش کرتا ہوں کہ جی کسی بھی چیز میں جتنی زیادہ کثافت ہوتی ہے نا, اس میں گریوٹی یعنی کھینچنے کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. نیوٹن نے فرمایا تھا, پتہ نہیں کون سے سائنسدان, ہم بھول گئے, نیوٹن کی ہی اس طرح کی چیزیں بول کر گیا وہ. اس میں کشش کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے. میں نے یہ بات کی, آپ اگنور کریں گے, اب مولوی تیرا مفتی صاحب تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تم کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو. لیکن آپ نے جب کتابوں میں دیکھا کہ بڑے بڑے سائنسدان یہ بات کہہ کے گئے ہیں, تو آپ کہو گے ٹھیک ہے مصعب صاحب آپ کی فیلڈ نہیں ہے, لیکن سائنس سے میچ اس کی سائنسدان نفی نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی آپ کو جب بخار ہوتا ہے تو آپ پیناڈول کھا لیا کریں. آپ کہیں مصعب صاحب آپ کو کیا پیناڈول کا پتہ, لیکن آپ نے محلے کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, یوٹیوب پہ سرچ کیا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بخار ہو تو کیا کھاؤ بھائی, 2 گولی پیناڈول. آپ کہیں گے مصعب آپ کی فیلڈ نہیں ہے, لیکن شاید آپ نے ادھر ادھر سے سنا ہوا ہو, تو ڈاکٹر اس کی نفی نہیں کرتے. لیکن بات ایسی کر رہا ہوں, نہ میری فیلڈ ہے, اور بات جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل میچ ہی نہیں ہو رہی. میں کہوں جب آپ کو بخار ہوا کرے تو آپ برف کے ڈلے کھایا کریں, یا املی کا اچار کھایا کریں آپ. اب آپ بولو کہ ایک تو میڈیکل سائنس آپ کی فیلڈ نہیں ہے, دوسرا ہم جب ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں بولتے ہیں بھائی کس بیوقوف نے کہہ دیا املی کھانے سے بخار بڑھ تو سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈبل اعتراض ہو جائے گا نا. یعنی آپ میری شخصیت پہ بھی اعتراض کریں گے, بھائی نہ پیسہ ہے, نہ دولت ہے, نہ نالج ہے, نہ پیسہ ہے, نہ عہدہ ہے, نہ نالج, اوپر سے بات بھی ایسی ہو رہی ہے جس کی ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں, نفی, کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پیغمبروں پہ 3 اعتراض. نمبر 1 آپ کے پاس نالج بھی کم, نمبر 2 آپ قوم کے سردار بھی نہیں ہیں, نمبر 3 آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, نمبر 4 آپ کی باتیں بھی سائنسدان نہیں مانتے. وہ باتیں کیا ہیں؟ ہی ہاتا لما توعدون ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب مر جاتے ہیں اور ہڈیاں ہو جاتے ہیں, بوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ ریپیئرنگ ہوگی اور دوبارہ ہم انسان بن کے خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں باتیں تو سنو کس قسم کی کر رہے ہیں. آج تک کوئی ڈاکٹر, حکیم, سائنسدان اس بات کا دعوے دار نہیں گزرا. ہی ہاتا لما توعدون. ارے عقل سے بہت ہی دور کی, بہت ہی دور کی باتیں کر رہا ہے. جیسے ہم کراچی میں کہتے ہیں نا, جب کوئی الٹی بات کرم کہتے ہیں بھائی تو بہت ہی بڑی پھینک دی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یار تو بہت ہی الٹی بات کر رہا ہے تو. ہی ہاتا قرآن کی آیت ہے. ہی ہاتا تعجب, بہت عقل سے بعید بھائی, بہت ہی دور. یہ تو بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی دعویٰ اس سے میچ کرتا ہی نہیں ہے. آج تک کسی سائنسدان نے ہلکا سا بھی اشارہ نہیں کیا. کوئی نیوٹن کہہ کے چلا جاتا ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں امکان ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے ایک الگ بات ہے, لیکن پاسبل ہے. نیوٹن نے کہا امپاسبل, آئنسٹائن نے کہا امپاسبل. آج کے جتنے سائنٹسٹ ہیں کیا کہتے ہیں؟ امپاسبل. سمجھتا نہیں ہے نا بھائی, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. تو ایک تو پیغمبروں کی پوزیشن, دوسری کیا کہ ان کے دعوے بھی کیا ہیں. فرحوا بما عندهم من العلم, جو نالج تھی نا ان کے پاس, انہوں نے پوچھا ہوگا جی, اپنے زمانے کے حکیموں کو بلایا ہوگا, سائنسدانوں کو بلایا ہوگا, جی یہ صالح علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دن دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کی نالج کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گا بھائی میں نے لیب میں جتنے بھی تجربے کیے ہیں اب تک اس تجربوں کے نتیجے میں 2-4 حکیم مرے تو ہیں, زندہ اب تک کچھ حکیم تجربوں سے مرے ہیں. پتہ ہے آپ کو, جڑی بوٹیاں کھائیں کہ دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے, تو بتا ہی نہیں سکے کہ کیا ہوتا ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب تک وہ بتا نہیں پا رہے ہیں کہ اس سے, لیکن لوگوں نے خود اندازہ لگا لیا کہ اس سے یہ ہوتا ہے. جیسے ایک میاں بیوی تھے نا, تو بچے نے پوچھا امی پھڈا کیسے ہوتا ہے. امی نے کہا کہ دیکھو بیٹا, فرض کرو کہ پاکستان انڈیا پہ حملہ کرے. تو ابا نے کہا فرض کچھ اور کر لو, انڈیا کو پاکستان سے کیوں لڑوا رہی ہو, اپنے ملک کے حالات تو دیکھ لو. اس نے کہا میں کون سا حقیقت میں لڑوا رہی ہوں, میں تو فرض کر رہی ہوں نا. تو اس نے کہا اچھا بھی تو فرض کیا جا سکتا ہے, افغانستان کو لڑا دو امریکہ سے, کچھ اور فرض کر لو.
تو کہہ رہی ایک تو آپ کو نا میری ہر بات پہ کیڑے نکالنے کا شوق ہے. وہ کہہ رہے میں کیڑے نہیں نکال رہا, میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں. نہیں اصلاح نہیں کر رہے آپ, کیڑے نکال رہے ہیں. اور لڑ پڑے. بچے نے کہا ابا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا چل گیا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, مجھے پتا چل گیا کہ پھڈا کیسے ایسا ہوتا ہے. تو اب کتنے حکیم تھے جنہوں نے جڑی بوٹی کھائی یہ بتانے کے لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے. حقیقت ہے یہ, رشتی اٹھا کے دیکھیں آپ کو ایسے بہت سے حکیم ملیں گے جنہوں نے تجربے کیے کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے. ہم دیکھیں تو جو ہونا تھا وہ کیا ہوا, تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا اس سے یہ ہوتا ہے. ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہوا. تو صالح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے جب انہوں نے دعوے کیے تو ان لوگوں نے اپنے سائنسدانوں کو, حکیموں کو, طبیبوں کو, جو بھی اس وقت ترقی تھی بلایا. بھائی یہ ایکچولی اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے. تو انہوں نے کہا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں, کبھی آج تک ایسا ہوا ہی نہیں. اس زمانے کی انگلش میں انہوں نے بتایا جو اس زمانے میں ہوتی ہوگی. تو اب دیکھو یہاں ان تمام لوگوں سے ایک ٹیکنیکل فالٹ ہو رہا ہے. اس ٹیکنیکل فالٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی فالٹ آج بھی ہے, اور ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے وہ اسی فالٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے پیغمبروں کی دعوت کو سمجھ نہیں پا رہا اور اگنور کر رہا ہے, ہلکا لے رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اس دعوت کو ہلکا مت لو, ہلکا مت لو, یہ قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ جائے گی, یہ ہلکا مت لو اس کو. اس بیس پہ تم ہلکا لے رہے ہو کہ دعوت دینے والے نہ سائنسدان ہیں, نہ دولت ہے, نہ ان کے جناب کوئی حکومت ہے ان کے پاس, اور ان کے باتیں بھی کیا ہیں کہ مرو گے تو عذاب قبر ہے, پھر آخرت میں خدا کے سامنے جواب دینا ہے. تو یہ اس بیس پر ان باتوں کو ہلکا مت لو. وجہ کیا ہے؟ دیکھو جس کا جو کام ہوتا ہے نا, یہ ضروری ہے کہ وہ اس کام میں ایکسپرٹ ہو. ہر کام میں اس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو دعویٰ کرتا ہے نا, اس کے دعوے کرنے والے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. جو اس کے دعوے کو نقل کر رہا ہے اس کی حیثیت کو نہیں اس کی اتنی حیثیت دیکھی جائے گی کہ یہ دعویٰ نقل کرنے میں سچا ہے یا جھوٹا, جھوٹ تو نہیں بول رہا کہیں ہے, اتنی حیثیت دیکھی جائے گی. سفیر میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا. جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ سفیر ہے نہیں, جھوٹ گڑ رہا ہے. سچا ہے تو سفیر ہونا ثابت ہو گیا. اب جب سفیر ہونا ثابت ہو گیا تو سفیر کی جتنی باتیں ہیں وہ سفیر کی نہیں ہوتی. وہ سفیر جس کا پیغام لے کر آتا ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں. پیغمبر ساری زندگی یہی سمجھاتے رہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہمیں تم پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں فضیلت ہے, ہم نے کب کہا کہ ہمارے پاس کوئی حکومت اور سرداری ہے, ہم نے کب کہا کہ ہم جو ہے ہمارا کوئی گریڈ ہے اونچا, ہم نے کب کہا؟ ہم سفیر ہیں بنانے والے کے, جو کریٹر ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے. جو بھیجنے والا ہے وہ تمام علوم میں تم سے برتر بھی ہے. تم 18ویں اور 22ویں گریڈ کی بات کر رہے ہو, اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے. جب چاہتا ہے کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, دولت کی بات کرتے ہو, سارے خزانے کس کے ہیں؟ خدا کے پاس ہیں. ہم سفیر ہیں اس کے. بھائی یہ الزام ہم پہ نہیں لگاؤ, یہ کس پہ لگاؤ؟ اس پہ لگاؤ. اور جو دعویٰ ہے نا کہ موت کے بعد زندگی, تم کہہ رہے ہو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. سائنسدان سے جا کے ان کو بھی یہ بتاؤ کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم زندہ کریں گے, ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کس کا؟ جس نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا. اے اللہ, سائنسدان تو اس بات کو نہیں مانتے. سائنسدان تو کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے. خدا کہتا ہے اس سائنسدان کو جا کے بولو اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, کیا یہ چند سال پہلے منی کا قطرہ نہیں تھا؟ آج یہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو کے گل سڑ جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ, اس سائنٹسٹ کو بتا دو وہی پیدا کرے گا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے پیدا کیا تھا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے.